बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। ये वो बहादुर और होशियार इंसान था जिसने हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, ये बात तो हम में से किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि हिंदुस्तान पर अगर सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक किसी ने सल्तनत की है तो वो है मुगलिया ख़ानदान यानी सल्तनत मुग़ल। मुग़लों ने ना सिर्फ हिंदुस्तान को एक जगह पर इकट्ठा किया बल्कि साथ साथ इसको हद से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर भी बनाया। लेकिन न जाने ऐसा क्या हो गया कि आज मुग़ल सल्तनत का जब भी जिक्र किया जाता है तो जहाँ एक तरफ कुछ लोग इनका नाम सुनकर खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका नाम सुनकर गुस्सा करने लगते हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह एक ही है, वो है हिस्ट्री, जो का मुग़लों के बारे में हर एक को अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है। जहाँ एक तरफ कुछ लोगों को मुग़लों का सिर्फ साफ किरदार दिखाया जाता है और काले किरदार को छुपा लिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मुग़लों का सिर्फ काला किरदार दिखाया जाता है और सफ़ेद किरदार को उनसे छुपा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुग़लों की सच्ची हिस्ट्री बताएंगे और इस वीडियो में इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को रखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो को हम जिस हिस्ट्री की किताब से बना रहे हैं उस किताब का नाम बाबरनामा है। ये वो किताब है जो खुद मुग़ल सल्तनत के पहले सुल्तान यानी बाबर ने अपने हाथों से लिखी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बाबर कौन था और बाबर हिंदुस्तान में कैसे आया था और आखिर हिंदुस्तान में आने के बाद उसने इतनी छोटी फौज के साथ इतनी मजबूत और बड़ी सल्तनत को कैसे फतह कर लिया था। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर बाबर का बाबरी मस्जिद के साथ क्या कनेक्शन था। दोस्तों, बाबर की पैदाइश 14 फरवरी 1483 में एक ऐसे शहर में हुई थी जो शहर आज उज़्बेकिस्तान मुल्क पाया जाता है। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि बाबर का रिश्ता बाप की तरफ से ऊपर जाकर अमीर तैमूर से मिलता था, जो अपने दौर पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सुल्तान था। वहीं दूसरी तरफ बाबर का इसकी माँ की तरफ अगर रिश्ता देखा जाए तो ऊपर जाकर मंगोलों के सबसे बड़े सरदार चंगेज़ खान से मिलता था। आसान लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ज़हीरुद्दीन बाबर को अमीर तैमूर और चंगेज़ खान की बहादुरी विरासत में मिली थी। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि अमीर तैमूर की बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन जब अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ तो उसकी सल्तनत को उसके बेटों ने कई हिस्सों में बांट लिया था। इन्हीं बटी हुई सल्तनतों में से एक सल्तनत उज़्बेकिस्तान के इलाके में भी थी। ये सल्तनत अमीर तैमूर की 5 नस्लों के बाद आकर ज़हीरुद्दीन बाबर के बाप के हिस्से में आई थी और फिर बाबर के वालिद के मर जाने के बाद ये सल्तनत बाबर के हिस्से में आई। जिस वक्त बाबर अपने वालिद की सल्तनत की तख्त पर बैठा उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन फिर अचानक से बाबर के चचा ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। ना चाहते हुए भी बाबर को अपने चचा से लड़ाई करना पड़ी और बाबर के हाथों से फिसलती चली गई। उसके बाद बाबर कई सालों तक जंगलों में फिरता रहा। बाबर ने अपनी 30 साल तक की उम्र जंगलों में भटक भटक कर ही गुजार दी थी। बाबर के लिए कई दिन तो ऐसे मुश्किल से भरे हुए गुजरे थे कि बाबर को जंगलों में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाबर ने कभी हार नहीं मानी। बाबर को जब महसूस हुआ कि वह अपने वालिद की सल्तनत को वापस नहीं ले पाएगा तो उसने अपनी सल्तनत को वापस लेने के बजाय अफगानिस्तान को फतह करने का इरादा बनाया। बाबर ने सबसे पहले अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को फतह किया और इन इलाकों को फतह करने के बाद हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस वक्त बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था उस वक्त बाबर के पास सिर्फ 13,000 की ही फौज थी और उसका मुकाबला था पठान सल्तनत के सरदार यानी इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख की फौज थी। इब्राहिम लोदी को भी
یہی لگ رہا تھا کہ وہ بابر کو آسانی کے ساتھ ہرا سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 فوج کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے، حالانکہ بابر کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے۔ دوستو، ہر چیز بابر کے پاس ابراہیم لودھی کے مقابلے میں کم تھی۔ سپاہی بھی کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے اور ہاتھی بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بابر کو پورا یقین تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کو آسانی سے ہرا دے گا، کیونکہ بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو آج سے پہلے ہندوستان میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس جنگ سے پہلے ہندوستان کی کسی جنگ میں وہ ہتھیار استعمال کیا گیا تھا، اور وہ ہتھیار تھا بابر کی خطرناک توپیں۔ آخرکار ایک دن پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کی خطرناک جنگ شروع ہو گئی۔ ابراہیم لودھی نے جب دیکھا کہ میری فوج بابر کے مقابلے میں حد سے زیادہ ہے، تو اس نے اپنی پوری فوج کو ایک ساتھ کھلے میدان میں حملہ کرنے کا آرڈر جاری کیا، لیکن شاید یہ ابراہیم لودھی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ بابر نے جب دیکھا کہ ابراہیم لودھی کی پوری فوج کھل کر ایک ساتھ حملہ کر رہی ہے، تو بابر نے بھی اپنے سارے توپ چلانے والوں کو توپ چلانے کا آرڈر دیا۔ اس جنگ میں تقریباً 10 توپیں تھیں۔ بابر کی جب ساری توپوں نے ایک ساتھ گولے برسانا شروع کیے تو اس کی گرج ابراہیم لودھی کے سارے ہاتھی پاگل ہو گئے۔ توپوں کی گرج سن کر ابراہیم لودھی کے ہاتھی نہ صرف الٹے پاؤں بھاگنے لگے، بلکہ بھاگتے ہوئے خود ابراہیم لودھی کے ہزاروں سپاہیوں کو کچلتے چلے گئے۔ اس جنگ میں، جس کی وجہ سے لودھی کی پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی، بابر نے جب اپنی دشمن فوج کے ایسے حالات دیکھے تو اپنی چھوٹی سی جو 13,000 کی فوج تھی اسے ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ بابر کا یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ لودھی چاہ کر بھی اس حملے کو نہیں روک سکا، اور لودھی خود بھی مارا گیا۔ اس طرح سے ہندوستان میں بابر کو پہلی فتح نصیب ہو گئی تھی، اور اس جنگ کو جیتنے کے ساتھ ہی بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لودھی کو ہرانے کے بعد ظہیر الدین بابر پرشان و شوکت کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ اس وقت دہلی کے سارے قلعوں پر لودھی کی فیملی کا ہی قبضہ تھا، لیکن بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں سے اس شرط کے ساتھ وہ قلعے خالی کروا لیے، وہ لودھی کی فیملی کے کسی بھی ممبر کو کچھ نہیں کہوں گا، اور نہ ہی کسی کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچایا جائے گا۔ بابر نامے میں خود بابر نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ ابراہیم لودھی کی ماں کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا کرتا تھا اور انہیں ماں کہہ کر ہی بلایا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ابراہیم لودھی کی ماں نے بابر اپنے بیٹے ابراہیم لودھی کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بغاوت کر دی، یہاں تک کہ بابر کے کھانے میں زہر بھی ملوا دیا تھا۔ لیکن بابر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو بابر نے انہیں قید کروا دیا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد قید خانے میں ہی ابراہیم لودھی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، دہلی کی سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بابر کے سامنے جو سب سے پہلی مصیبت تھی وہ تھی میواڑ کا راجا رانا سانگا، کیونکہ رانا سانگا بابر کی سلطنت کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بابر کو ہندوستان میں رانا سانگا نے ہی بلایا تھا۔ رانا سانگا نے بابر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم بھارت آؤ اور بھارت کو ظالم کے ہاتھوں سے چھڑا لو، کیونکہ رانا سانگا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بابر بھی اپنے جد امجد یعنی امیر تیمور کی طرح ہندوستان کو صرف فتح کر کے اور اسے لوٹ کر واپس چلا جائے گا، اور جب لودھی سلطنت لوٹ جائے گی تو ہم سب راجپوت مل کر ایک ساتھ ایک بڑی سلطنت قائم کر لیں گے۔ لیکن اسے اس بات کا ذرا برابر بھی شک نہیں تھا کہ بابر ابراہیم لودھی کو ہرا کر ہندوستان میں ہی رہ کر سلطنت کرنے لگے گا۔ لہٰذا جب بابر نے دہلی پر سلطنت کرنا شروع کی تو رانا سانگا نے بابر کی سلطنت سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ رانا سانگا نے نہ صرف بابر کو بھارت میں بلایا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کا جنگ میں ساتھ بھی دے گا۔ لیکن جب بابر ہندوستان میں ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ کر رہا تھا تو رانا سانگا اپنے علاقے میں ہی بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
اور بابر کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی بابر رانا سانگا سے زیادہ ناراض تھا۔ آخر کار دہلی کا سلطان بننے کے 1 سال بعد ہی یعنی 1527 کو رانا سانگا اور بابر کے بیچ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی بابر نے اپنی زبردست ہوشیاری اور توپوں کے ذریعے سے رانا سانگا کی فوج کو چند لمحوں میں ہی ہرا دیا تھا۔ رانا سانگا کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ اب اس جنگ میں نہیں بچ پائے گا تو وہ بیچ میں ہی جنگ چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا، لیکن بابر نے رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر سے ہارنے کے ٹھیک 1 سال کے بعد ہی رانا سانگا کی موت ہو گئی تھی، اور پھر 1-2 سال کے بعد ہی یعنی میں خود بابر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ دوستو 1530 اگر بات کی جائے بابر کی قبر کے بارے میں تو کیونکہ بابر نے یہ نصیحت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے پرانے وطن یعنی کابل میں ہی دفنایا جائے، تو اس لیے بابر کو اس کے بیٹے ہمایوں نے کابل میں ہی دفنایا۔ آج بھی بابر کی قبر کابل شہر میں موجود ہے۔ دوستو بابر کی موت کے بارے میں ایک یہ کہانی بھی مشہور ہے کہ بابر کا بیٹا یعنی ہمایوں جس سے بابر بہت پیار کرتا تھا ایک بار بیمار ہو گیا تھا۔ ہمایوں کو بیمار دیکھ کر بابر بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا۔ بابر ہمیشہ رو رو کر یہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو میرے بیٹے ہمایوں کو ٹھیک کر دے، چاہے تو ہمایوں کے بدلے میں میری زندگی لے لے، یعنی میری عمر بھی میرے بیٹے ہمایوں کو لگ جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اچانک سے ہی ایک دن ہمایوں ٹھیک ہو گیا۔ جس دن ہمایوں ٹھیک ہوا اسی دن سے بابر بیمار رہنے لگا۔ 47 سال کی عمر میں بابر کا انتقال ہوا۔ دوستو آج کے دور میں اگر بابر بادشاہ سے جڑی ہوئی کوئی چیز سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ بابری مسجد ہے، کیونکہ بابری مسجد بابر کے ہی ایک عظیم فوجی کمانڈر میر باقی نے بنوائی تھی۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی رہتے ہیں کہ بابری مسجد کو مغلوں کے پہلے بادشاہ یعنی بابر نے بنوایا تھا، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ مسجد بابر نے نہیں بنوائی تھی، بلکہ بابر کو ایودھیا میں کبھی آنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں موجود ہے۔ دوستو اگر بات کی جائے اس مسئلے پر کہ بابر ایک ظالم قسم کا انسان تھا یا پھر ایک رحم دل، تو اس ٹاپک پر آج بھی آپ کو بہت سارے الگ الگ رائے رکھنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس کی تعریف کریں گے، اسے رحم دل بتائیں گے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اسے ایک ظالم قسم کا انسان بتائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج تک نہیں سدھر سکا ہے، کیونکہ دوستو ہسٹری میں جہاں ایک طرف بابر کی کچھ رحم دلی کا ذکر آیا ہے تو وہیں کچھ ظلم کا بھی ذکر آیا ہے۔ بابر نامے میں خود بابر نے کہا جب اس نے ہندوستان کو فتح کیا تھا تو اس کے کچھ سپاہیوں نے غریبوں کے ساتھ لوٹ مار کی تھی، ان کے جانوروں کو چھین لیا تھا، ان کا پیسہ اور مال وغیرہ بھی چھین لیا تھا۔ اس بات کی خبر جب بابر کو لگی تھی تو بابر نے نہ صرف ان فوجیوں کو سزا دی بلکہ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں موت کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب بابر نے بھارت کو فتح کیا تھا تو ابراہیم لودھی کے گھر کی جتنی بھی عورتیں تھیں اور لکھا ہے بچے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ لیکن وہیں دوسری طرف ہسٹری میں کچھ اس کے الٹ چیزیں بھی ملتی ہیں۔ کچھ مورخین ظہیر الدین بابر کے اوپر ہمیشہ سے ہی سکھوں کے ایک بڑے گروہ کو قتل کرنے کا الزام لگاتے آئے ہیں۔ جزاک اللہ۔